अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद नूर आप सबको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहता हूँ। गुड़ है किशमिश है मिस्री है, गुड़ है किशमिश है मिस्री है, हर भाषा मीठी होती है, सबका अपना रस है लेकिन माँ बोली तो माँ बोली है। हमारा आज का मौजू है बलोची ज़बान व अदब के 100 साल। इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं बलूचिस्तान से मारूफ अदीब, दानिश्वर, महक्किक, मुतरज्जम डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब। मेरी उनसे 10 बस्ता गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। हमारे साथ आज की इस महफ़िल में कोयटा से शामिल होंगे जनाब अफजल मुराद साहब, जो कि बलोची, ब्रावी, उर्दू के एक मुस्तनद शायर हैं। इसके अलावा मुतरज्जम हैं। बहुत बड़ा और अहम काम है उनका बलोची अदब के हवाले से। डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बलोची अदब उसके कल्चर का सबसे हमगीर, सबसे नुमाइंदा, सबसे जामे जुज़ है। उसमें नुमायाँ तौर पर कहावतें, ज़रबुल अमसाल, किस्से, कहानियाँ, हिकायतें, रज़मिये, रमज़िये और मनाजातें शामिल हैं। जाम दुर्रक से लेकर के मस्तौकली तक, मलंग शाह, गुल खान नसीर, अता शाह से लेकर के अल्लाह बख्श बुज़दार और मुबारक काजी तक आपको इस अदब में, उनके अशार में बलोच की तारीख़ नज़र आएगी। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, जो आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आएँ डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बलोची ज़बान व अदब के दस्तयाब और लिखे हुए अदब पे तो बात होगी हमारी इसके बाद, लेकिन जो बलोची ओरल लिटरेचर है, जो कि सदियों से सीना ब सीना मुंतकिल होता हुआ आ रहा है, कुछ उसका पस मंज़र बता दें, फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने मौजू के साथ। देखिए, जो दुनिया में जो लिटरेचर की जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिटरेचर, उसके मुताबिक हर जो पुरानी ज़बान होती है जी, उसका जो लिटरेचर है वो शुरू में ओरल लिटरेचर ही होता है जी, और बहुत अरसे तक वो ओरल रहता है। उसके बाद थोड़ी बहुत तहरीर शुरू होती है। बलूची के साथ भी यही हुआ। आज भी यानी बजाय इसके कि हम पहली वाली बात करें, आज का जो लिटरेचर वहाँ तख्लीक हो रही है अदब, उसका भी 50% से ज़्यादा अब तक ओरल लिटरेचर है। अच्छा। वो अभी तक रिटन फार्म में नहीं है। उसकी वजूहात आप सब जानते हैं कि क्या कुछ लिखा जा सकता है, क्या कुछ छापा जा सकता है, क्या कुछ बांटा जा सकता है। और भी वजूहात हैं, हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी बेतालीमी है, रसायल का ना होना या अखबार का ना होना। लेकिन अगर ये चीज़ें अवेलेबल भी हों तो आप क्या उसमें लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, आपके अख्तियार में नहीं है। लिहाजा आज भी 50% से ज़्यादा बलूची लिटरेचर वो ओरल लिटरेचर है। और जब भी आप ओरल लिटरेचर की बात करेंगे तो आप उसमें और रिटन लिटरेचर में 2-4 बड़े अहम फ़र्क हैं जिनकी बात आपको करना है। जी। जब भी आप ओरल लिटरेचर की बात करोगे तो आपके सामने एक सामीन होंगे जिसके सामने आप अपना चीज़ पेश करेंगे। रिएक्शन उसी वक्त सामने आ जाता है। अगर आपके लिटरेचर में वज़न है, अगर आप उसमें सब्सटेंस है तो वो पजीराई पाएगा, अदरवाइज़ वो गुम हो जाएगा। तहरीरी में ऐसा नहीं है। तहरीरी में आप छापते हैं, जाएगा, पहुँचेगा, फिर पजीराई होगी या नहीं होगी। एक दूसरा ये है कि तहरीरी में अमूमन ये होता है कि आप किसी अर्बन सेंटर में बैठे होते हैं, आप एक ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ लिखना, पढ़ना, छापना और उसका रीडर आपको मिलेगा। ओरल लिटरेचर में ये एक सारा मामला नहीं है। ओरल लिटरेचर में आप अपने सरजमीन से पैवस्त हैं, आप वहीं साहिल के साथ बैठे हुए हैं। आपका जो बयान है उसमें सारा जोग्राफिकल अल्फाज वहीं के हैं, ईडीएम सारे वहीं के हैं, सारे ज़रबुल मिसल वहीं के हैं, सारे हवाले जो आप दे रहे होते हैं तो वहीं के हैं। बहुत भारी होता है दुनिया भर में, ओरल लिटरेचर बहुत भारी होता है बनिस्बत यानी दूसरे लिटरेचर के। तो हमारे यहाँ तो अभी तक 50% से ज़्यादा लिटरेचर ओरल तख्लीक हो रहा है। और जब ओरल की बात आप करेंगे तो ये पक्की बात है कि वो नावल नहीं है, ओरल नावल नहीं हो सकता। लंबा अफसाना भी, नावलेट भी ओरल नहीं हो सकता। बहुत बड़ा तारीख़ भी आप ओरल नहीं लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, कम चीज़ें जो आप लिखते हैं। मगर ओरल चलता ही उस वक्त है जबकि पजीरा इतनी हो कि जब आप बात कर रहे हैं वो अगले के सीने में महफूज है, वो अगला अपने बेटे को, उसका तरसील का अपना एक तरीका है।
اورل لٹریچر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بلوچستان کے نقطۂ نظر سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ قبائلی معاشرے کا ایک پیداوار ہے. سیٹل لائف میں دو چار چیزیں آتی ہیں جو مائگریٹری لائف میں نہیں آتی ہیں. مثلا مذاہب جتنے آتے ہیں وہ عموماً سیٹل لائف میں آتے ہیں. بت ہو گئے, ان کا بچانا ہو گیا, اس کے لیے خاص جگہ ہو گئی. مائگریٹری میں آپ کوئی بت کی نہ حفاظت کر سکتے ہو, نہ مندر بنا سکتے ہو, نہ اس طرح کی چیز. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ کتاب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کوئی کتاب وغیرہ نہیں کر سکتے ہو. آپ ایسا طریقہ بناتے ہو کہ جس سے وہ چیز خود محفوظ ہو جائے. آپ نے اپنے بچے کو سنایا, آپ کے بچے نے دوسرے بچے کو سنایا. یہ وہ ٹھیک ہے کہ اس میں پیورٹی کتنا رہتا ہے کتنا نہیں رہتا ہے, لیکن اگر امپیورٹی رہے بھی تو اسی سائل کے ساتھ. مثلا میں نے کسی سے, مستوکلی ہمارے یہاں بہت بڑا شاعر ہے بلوچی زبان کا, مستوکلی. تو مستوکلی کا ایک شعر مجھے لگا, میں نے بڑے بزرگ سے پوچھا, میں نے کہا یہ شعر کس کا ہے؟ اس نے بس ایسے دیکھا تھا, بولا یہ مست کا شاعر. تو میں نے کہا بھائی مست کا نہیں ہے, مست کا ڈکشن ہی نہیں ہے, یہ مست کا نہیں. کہتا ہے جی ویرانے میں آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ کو ایک بکری اچھا مل جائے یا دمبا اچھا مل جائے تو اگر اور ساتھ میں ریوڑ کوئی نہیں ہو تو جو نزدیکی ریوڑ ہے اس کے ساتھ ڈال دو. تو مستوکلی سب سے بڑا ریوڑ والا ہے, تو اچھا شعر اسی کے ساتھ. تو یہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ کہ وہ اچھا چنا ہوا مصرع ہی مست میں ڈال سکتا ہے, مست میں چھوٹا مصرع نہیں ڈال سکتا ہے. تو یہ ہر لحاظ سے اورل لٹریچر جو بلوچی کا ہے وہ بہت ہی زیادہ, اس میں بھاری پن ہے, اس میں اوریجنلٹی ہے, یعنی اس میں کوئی ڈالڈا گیری نہیں ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی باہر کے الفاظ نہیں ہیں, کوئی باہر کے آئیڈیاز نہیں ہیں. اور اگر آئیڈیاز یا الفاظ باہر سے آپ مجبور بھی ہیں, ان کو اس طرح طریقے سے بلوچیائزڈ کر لیں گے. مثلا عورتیں ہماری سگریٹ نہیں بولتی ہیں, ان کا خیال ہے کہ سگریٹ بہت فیشنیبل اور بہت فحاشی والا لفظ ہے, وہ سگلیٹ بولتی ہیں, تو لام ڈال کر کے اس کو بلوچیائزڈ بنائیں گے. تو اسی طرح اگر کوئی آئیڈیالوجی کا لفظ بھی اگر آپ لا رہے ہیں, کوئی ٹرمینالوجی لا رہے ہیں, کوئی ان چیزوں میں سے جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان سب کو الف آگے ڈال کر کے, بے پیچھے ڈال کر کے, کچھ نہ کچھ کر کے بلوچیائزڈ کیا جاتا ہے. تو جو اورل لٹریچر ہے وہ بلوچی کا آج بھی جان ہے, بلوچی براوی دونوں زبانوں کا. اس لیے کہ جب بھی آپ بلوچی ادب کی بات کریں گے, آپ براوی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں آپ نمک نہیں ڈال رہے ہیں. دو آنکھیں ہیں بلوچی اور براوی, ایک آنکھ بلوچی ہے, ایک آنکھ ہماری براوی ہے. اور وہ دونوں کا کوشش بہت کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جدا کیا جائے, مگر وہ اتنا معاملے بڑھ گئے ہیں چیزوں کے گزشتہ 50-60 سال سے کہ اب ان کو جدا کرنا بھی ممکن نہیں رہا. اور بہت سارے اور تھیوریاں بھی آ گئیں, ایرین, ڈریویڈین, وہ بھی سارا اللہ نے ختم کر دیا کہ ایرین انویژن تھیوری ختم ہو گیا, واپس لے لیا سائنسدانوں نے. تو اورل کی اہمیت تو بلوچی میں بہت زیادہ ہے. اورل نکالیں, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اورل کی اہمیت بہت زیادہ ہے, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہمیں بتایا. اب سر ہم ریٹن لٹریچر کی طرف آتے ہیں, پچھلے 100 سال کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے 70 سالہ بلوچی ادب میں یا 100 سالہ بلوچی ادب نے بلوچی کو کیا دیا سر نیا؟ وہی جان, اگر میرے سامعین یہاں کے دوست نہ ہوتے میرا جواب بالکل اور ہوتا, کیونکہ سامعین میرے اس طرح کے ہم آپ کے ہیں کہ جو اس علاقے کے, ان کو سمجھ لینا ضروری ہے. اگر انہوں نے جب بلوچی ادب سمجھ لیا, سمجھیں بلوچ کا پالیٹکس بھی ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے آج بلوچی ادب کو سمجھیں گے, آپ شاید 1-2 قتل بچا سکیں گے. یہ دانشور کر سکے گا اگر وہ ہمت کر کے آج چیزوں کو سمجھے, تو چیزیں ہماری بہت بہتر ہو سکتی ہیں. مثلا بلوچی کا جو 100 سالہ ادب شروع ہوتا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسی 100 سال کے یعنی 1920 میں ہمیں بلوچی ادب کو ایسا ٹرن دیا ہے کہ وہی آج تک ہم اسی پر قائم. 3-4 واقعات ایسے ہوئے جو بلوچی ادب کا ڈائریکشن کا تعین انہوں نے کیا ہے 1920 اور 1918-19 میں. مثلا ایک تو میں اور آپ سب غلام تھے, انگریز کے غلام تھے, ہم سب کو پتہ ہے, اور ان کے خلافی لڑائی ہو رہی تھی, شاعری ہو رہی تھی, کیا ہو رہی تھی. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا دنیا میں, شاید پہلی دفعہ کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی کے تھرو ایک انڈر گراؤنڈ تحریک
چلا اور بہت پاپولر تحریک چل کر کے ایک ملک سے بادشاہت کو اڑا دیا گیا اور اس کی جگہ پہ ڈائریکٹ سوشلزم لایا گیا، وہ بھی یہی میرا فاؤنڈیشن بناتا ہے۔ 1917 میں یہ واقعہ روس میں ہوا، ہم چونکہ پڑوسی تھے ہم اس سے متاثر ہوئے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے اپنے داخلی جو تضادات ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے معاشرہ قبرستان نہیں ہوتا۔ اگر بلوچ بولے کہ میں 100% اچھا ہوں، میرے پاس کوئی تضاد اندر بھی نہیں ہے، میں بس سردار بھی ایک ہے، غریب بھی ایک ہے، مرد بھی ایک ہے، عورت پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، وہ انتہائی ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا اندرونی تضاد، ہمارا سوویت یونین کا انقلاب کا اثرات پورے بر صغیر میں، اور تیسرا انگریز کا انگریز کے ساتھ جب بھی آپ بات کریں گے تو وہیں سے ہمارا معاملہ جدا ہوتا ہے باقی زبانوں کے ساتھ، خصوصاً اردو کے ساتھ، خصوصاً پنجابی کے ساتھ، خصوصاً ایک لحاظ سے سندھی کے ساتھ تھوڑا بہت، اور فرنٹیئر شاید چلے گا، پشتون ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بلوچ کے تمام ادبی تحریک میں تحریک بلوچ اور تحریک افغانستان اور تحریک پاکستان اور تحریک انڈیا اور تحریک ازبکستان نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس ایک ہی لفظ رہا ہے، وہ تحریک آزادی تھا، اس لیے کہ ہم لڑ رہے تھے انگریز کے ساتھ، ہمارا ہندو کے ساتھ کوئی لڑائی تھی ہی نہیں۔ میرا مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں اگر آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بلوچ کہاں کھڑا ہے۔ انگریز کے ساتھ جو آخری لڑائی، مجھے نہیں پتہ پہلا مارشل لا پاکستان میں کب لگا یا ان خطوں میں کب لگا، لیکن پہلا مارشل لا بلوچ پر جو لگا وہ 1918 میں لگا، اور وہ انگریز نے لگایا۔ پہلا مارشل لا بلوچستان میں 1918 میں انگریز نے لگایا۔ پہلا ہوائی فوج، اب تو ہوائی فوج بہت استعمال بعد میں ہوا، لیکن پہلا ہوائی فوج جو بلوچوں پر استعمال ہوا 1918 میں انگریز نے استعمال کیا۔ 5 جہاز سفید رنگ کے، ان کا ابھی نام بھی مل گیا ہمیں، ان کا نمبر بھی مل گئے، وہ 5 جہاز دہلی سے منگائے گئے اور سبی میں لا کر کے ان کا ایئرپورٹ بنا دیا گیا، اس سے ہم پر بمباری کرتے تھے۔ 1918 میں ہوا یہ کہ اگر کسی دوست کو جغرافیہ کا اندازہ ہے تو ڈیرہ غازی خان سے لے کر کے سبی تک یہ کوئی 400-450 میل کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ پورے کا پورا علاقہ بلوچ نے لڑائی لڑ کر کے انگریز سے چھین لیا۔ نہ صرف انگریز سے چھین لیا، ان کے تھانے جلا دیے، ان کا اسلحہ چھین لیا، ان کا خزانہ لوٹ لیا، اور ان کے افراد کو حراست کر کے لے گئے تھے۔ یہ پورا علاقہ آزاد ہو گیا۔ اس آزادی کے حوالے سے پھر انگریز نے دوبارہ جب فوج منگائی دہلی سے ہوائی فوج کے ساتھ، دوبارہ جو لڑائی لڑی اس میں بہت بڑی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں پھر وہ جیت گیا۔ کتنا جیت گیا، کتنا پھر ہمیں سرو کیا نہیں سارے کیا، عرصے میں ہمارے ادیب دانشوروں کو کیا کردار میں رہا صرف ہے یہ سر؟ کہہ رہا ہوں کہ جو انگریز کی لڑائی ہے وہ میرا اور باقی لوگوں کا قدر مشترک نہیں ہے، وہ تھوڑا گڑبڑ ہے کہ میں آخری جو لڑائی ہوئی وہ آخری لڑائی شاید ہمارے ہاں ہوئی 1918-19 میں، انگریز کے ساتھ لڑائی ہوئی، ہم اور کسی دشمن کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک بات دوسری، اب آپ نے جو پوچھا، ہمارے ہر قبیلے کا ایک آفیشیل شاعر ہوتا ہے، یہ ہمارے اورل پوئٹری کا ایک اور خوبصورتی ہے۔ ہمارے ہر قبیلے کا، مری قبیلے کا اپنا شاعر ہے، بگٹی قبیلے کا اپنا شاعر ہے، مینگل کا اپنا شاعر ہے، محمد شاہی کا اپنا شاعر، ہر قبیلے کا اپنا شاعر ہے، آفیشیل شاعر۔ وہ آفیشیل شاعر کرتا یہ ہے کہ رپورٹ کرتا ہے جنگوں میں، وہ جنگ خواہ میرا انگریز کے ساتھ ہو بھی وہ رپورٹ کرنے کا پابند ہے، اگر وہ اپنے قبیلے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ ہو وہ پابند ہے۔ اس شاعر کو، جس کو آج آپ ادیب بولو یا نہیں بولو، اس زمانے میں میرا ادب جو تھا سارے کا سارا شاعری میں ہوتا تھا، اور ادب بڑا نہیں، یعنی فوک کو چھوڑ کر کے 2-4 چیزوں کو، سارا شاعری میں ہوتا تھا۔ اس شاعر کے لیے جو تکریم کا لیول تھا وہ آپ اندازہ کرو، آج تک ہے، وہ ختم تو نہیں ہوا، وہ ادارہ اورل پوئٹری کا ادارہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ ختم نہیں ہوا بلوچی میں۔ آج بھی 50% سے زیادہ بلک جو لٹریچر کا تخلیق ہو رہا ہے وہ شاعری اورل پوئٹری میں ہو رہا ہے۔ اس جو شاعر قبیلے کا شاعر ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہر سال جب آپ کا گندم پکتا تھا تو ایک کاسا، کوئی ایک پیمانہ، ایک کاسا ہر خرمن کا اس شاعر کا ہوتا تھا، ہر قبیلے کے، ہر گھرانے کا ایک کاسا وہ شاعر کا ہوتا تھا، بغیر مانگے، بغیر احسان کیے ہوئے۔ یہ ٹیکس تھا اس کا، ہم ٹیکس نہیں بول سکتے تھے، اس لیے کہ
شاعر ہمارے ہاں ولی اللہ کا درجہ رکھتا ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے رکھتا ہے. ہم شاعر کو اتنا عزت دیتے ہیں کہ وہ شہری شاعر تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ہم کتنا عزت دیتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ اس کا ایک کاسا ہر فصل پر ہر گھر سے اس کو ملے گا، نمبر 1. نمبر 2، ہر خیمے میں ہر سال اس کو ایک سفید پگڑی ملے گی، دستار پگڑی. واہ واہ. یہ ہو گیا 2. تیسرا یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں، اس زمانے میں تیر کمان کا جنگ ہوتا تھا، 3 آدمی جنگ کے میدان میں تیر کمان سے کی پہنچ سے دور رکھے جاتے تھے. ایک سردار جو کہ کمانڈر ان چیف ہوتا تھا جنگ کا، یعنی انگریز کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئیں، سردار ہمیشہ فاصلے پر رہا، وہاں سے کمان کرنا، جنرل چیزوں کو دیکھنا، کمانڈ اس نے کرنا. ایک ہوتا تھا جو دشمن کا اپنے کرامت کے ذریعے تیغ بند کرتا تھا، اس کا بندوق، اس کا کیا. اور تیسرا شاعر. اگر رپورٹر مر جائے تو میں تو ویسے جنگ ہار گیا. شاعر کو ہمیشہ تیر کمان کے فاصلے سے دور رکھتے تھے. یہ شاعر کو کبھی شاعر نہیں بولتے، بلوچی میں شاہ یار بولتے ہیں. شاہ حضرت علی، امام حسین، جو بھی شاہ آپ سمجھتے ہو، اس کا یار ہے شاعر. تو اس لیے شاعر بہت بڑا درجہ رکھتا تھا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر قبیلے کا آفیشل شاعر ہوتا ہے، اس کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ مثلا انگریز کے ساتھ لڑائی ہے، وحید نور زبردست لڑائی لڑ رہا ہے تو وہ شاعری میں بیان کرے گا، ایسے گیا اور ایسے تلوار اٹھایا اور ایسے کمان میں مارا اور ایسا انگریز گر گیا. شاہ محمد بزدل ہو جائے گا، اسی جگہ بولے گا ختم میں بزدل ہو گیا، بھاگ گیا وغیرہ. رپورٹر، یہ رپورٹر صدیوں تک وہ رہے گا کہ فلاں کا دادا پر دادا انگریز کے ساتھ لڑائی میں بھاگ گیا تھا. تو یہ شاعر کا تو اتنا بڑا احترام ہوتا تھا. شاعر کے ساتھ ہمارے ہاں مشاعرے نہیں ہوتے تھے. ہمارے ہاں مشاعرہ 50 سال پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ مشاعرہ ہم لوگوں نے یا فارسی کے دوستوں سے قرض لیا یا شاید اردو کے دوستوں سے قرض لیا. مشاعرہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا. ایک تماشا آپ سنیں، آپ حیران ہو جاؤں گے کہ میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ آج آپ سنیں گے، چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، آپ بلوچستان میں شاید امن لا سکیں گے. میں اس لیے زیادہ سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا تھا کہ شاعر جب شعر پڑھ رہا ہے، چونکہ مشاعرہ نہیں ہوتا، اور شاعر ہمارا جو اس کا صنف کا نام ہے شعر، شین زبر یہ رے شعر. آپ کے ہاں 2 مصروں کا شعر ہوتا ہے، ہمارے ہاں 500 مصروں کا شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کافی طویل ہوتے ہیں. جی، آپ کے ہاں 2 مصروں کا جوڑی ہوتا ہے، میرے پاس یونٹ 1 مصرے کا ہوگا. ایک مصرع ہی معنی دے گا اپنا، دوسرا مصرع اس کا محتاج نہیں ہے کہ دوسرا مصرع بھی ہو. تو جب شاعر پڑھ رہا ہے 500 مصرے اس نے پڑھ رہے ہیں تو آپ واہ واہ کرو گے تو وہ مسکین تو نہیں پڑھ سکے گا. ایک دوسرا ایک لکھا تو نہیں ہے اس کے پاس، اس کو تو زبان ہی یاد ہے. اگر آپ درمیان میں واہ واہ کرو گے تو اس کو چیز بھول جائے گا. اس لیے بے ادبی تصور ہوتا تھا اگر آپ شاعر کے شعر پڑھتے ہوئے آپ واہ واہ بولیں، آپ شاباش بولیں، آپ جیترا باں بولیں، کچھ نہیں بول سکتے. اور اگر شاعر کو یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ جان بوجھ کر کھانس رہا ہے 2 دفعہ تو شاعر سمجھتا تھا میری توہین کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں شاعر چونکہ ولی اللہ ہے اس لیے وہ ایک فقرہ بولتا تھا اور ہم سب اس کے پاؤں پڑھتے تھے. مثلا وہ اپنے جوبن پہ شاعری سنا رہا ہے، اچانک اس کو اندازہ فلاں آدمی گستاخی کر رہا ہے تو ایک فقرہ بولتا تھا کہ ابا تم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو میں دریا بہہ رہا ہے، سامنے آ جاؤ، میرا طوفان آ جائے، دیکھتا ہوں تیرے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے. تو وہ سب اسی وقت پاؤں پڑھتے تھے کہ اس لیے پتہ ہوتا تھا کہ شاعر نے یہ لفظ استعمال کیا یا میری بکری مر جائے گی یا میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا یا میرا کوئی چیز جل جائے گا. تو شاعر کا یعنی یہ کہ وہ میرا آفیشیل آدمی ہوتا تھا تو ہر چیز ریکارڈ کرتا تھا. انگریز کے ساتھ فلانے کے ساتھ جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ اس شاعر کا ڈیوٹی ہے کہ وہ ریکارڈ کرے. ہمارے ساتھ افضل مراد صاحب آن لائن موجود ہیں کوئٹہ سے. افضل مراد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس سیشن میں. آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آواز دے گئی. افضل مراد صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی نہیں آ رہی، اس کو کچھ انمیوٹ کریں. فون کر. میرے خیال میں افضل مراد صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. جی ڈاکٹر صاحب، وحید نور صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے، اب آپ کی بھی آواز آ رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آرٹس کونسل کی 13ویں عالمی اردو کانفرنس کے اس خصوصی سیشن میں.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अफजल साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बलोची अदब आज जिस मकाम पर है, क्या उसका मवाजना खित्ते की दीगर अक़वाम के अदब के साथ किया जा सकता है? वहीद नूर साहब, डॉक्टर साहब ने जो पस मंज़र दिया आपको, और डॉक्टर साहब ने जितने उसके तारीख़ी और तहज़ीबी हवाले जी। दिए, उसके बाद तो मेरा जवाब बहुत आसान कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के तनाजुर में एक आताशाद का शेर पहले आपको वाह सुना वाह, दूँ बिल्कुल। कि अता बजज़्म के दुनिया ओ दीन सौदागर, क्या बात, क्या बात। अता बजज़्म के दुनिया ओ दीन सौदागर, फ़कीरा वली, फ़कीरा पीर गुशंत, शायरा वली न कुशंत। ठीक ठीक। तो जो वाह वाह। बुनियादी बात यह है कि जिस स्ट्रगल से आप ये देखिए कि हम जहाँ पे हम बसते हैं, जी। वो मौसमों के एतबार से भी शिद्दतों की ज़मीन है। वाह। फितरत भी हमसे अपने मौसमों के हवाले से तूफ़ान, बादोबारा, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है हवाएं इसी तरफ से आती हैं, और जहाँ जहाँ भी ये हवा जाती है तो बलूचिस्तान के पहाड़ों और कोहसारों को छू कर जाती है। जी तो पहला तो ये है कि यहाँ का जो बाशिंदा है, यहाँ का जो बलोच है, वो सबसे पहले तो उसकी सिरिश्त जो है ये वो फितरत के साथ हम आहंग होने की है। जी दूसरा पहलू ये है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ज़िंदगी अपने वसाइल के एतबार से बहुत ज़्यादा माला माल है। जी फिर हमें उसकी पासदारी का भी एक और पहलू मिलता है। तीसरी बात फिर वो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे एक सिस्टम हमारे यहाँ का है, वहाँ पर रेजिस्ट करने के लिए फ़िक्री तौर पर यानी तहरीक की सूरत बनाकर ज़िंदगी को इज्तमाइयत के अमल से गुज़ारना। जी अब इस सारे तनाजुर में देखें तो बलूचिस्तान का जो बलोची अदब है, बरावी अदब है, और ख़ास तौर पर जो हमारा फ़ोकलोर है, जिस पर जी बात अभी बहुत हो सकती है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत हद तक मुमताज़ है, बहुत हद तक अपने फ़िक्री, अपने जो तहज़ीबी हवाले हैं, जो उसके अंदर मौज़ूआत का तनव्वुं है, मैं समझता हूँ वो बहुत हद तक आला पैमाने पे देखा और परखा जा सकता है। ठीक कुछ तराज़िम की सूरत जो ठीक अभी डॉक्टर साहब इस पर भी काम कर रहे हैं मरी ठीक। साहब, कि इसका तर्जमा बाकी ज़बानों में कैसे किया जाए, तो हम मौज़ूई एतबार से भी हमारे यहाँ जो एक रिवायात है उसकी, जी उसके अंदर जो बुनत है ज़िंदगी की, जी वो उसका मवाज़ने के तौर पर अगर आपने बात की, तो मैं समझता हूँ एपिक का हवाला जो वो लिटरेचर जो किसी एक खित्ते को डिपिक्ट करता है, जी। वो मैं दावे से कह सकता हूँ वो बलोची बरावी अदब है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अफजल मुराद साहब। डॉक्टर साहब, हम फिर आपकी तरफ आते थैंक हैं। यू। अफजल मुराद साहब ने भी हमें बहुत कुछ बताया। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, कि हमारी बलोची ज़िंदगी का जो निस्फ़ है, यानी कि औरत, हमारे बलोची अदब में अगर पिछले 100 साल में भी निगाह डालते हैं तो औरत का कोई बहुत बड़ा किरदार आटे में नमक की तरह नज़र आती हैं सर, इस अदबी सफ़र में सारे। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह कोई हमारा माशरती रवैये हैं या कुछ और है? हैं तवज्जो आओ आओ ना। दिल हाँ गोश, एक हाँ, तवज्जो से सुनने को हम दिल गोश बोलते हैं, दिल के कानों से सुनो सही। मेरी बात। तो वो आपने औरतों की बात की, एक जंग गुलबी बी की क़यादत में हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी है, गुलबी बी की क़यादत में हमने वो जंग लड़ी है। उस जंग में वाह वाह। आप तसव्वुर कर लो, मसलन मैं आपको आदमी का नाम बताता हूँ, आप अंदाज़ा करोगे कि कितना खूनख्वार आदमी था और बलूच उसके साथ कैसे, वो खातून कैसे लड़ी है। जनरल डायर का नाम किसने नहीं सुना है? सही जलियांवाला वाला बाग। सही। वो 1919 में जलियांवाला बाग गया, 1916 में मेरे इलाके में आया था, वहाँ कमांडर था, और उसका जो मुकाबला किया था वो गुलबीबी ने किया था। और गुलबीबी जब आखिर में सारा लड़ाई लड़ करके जब हारने लगी, तो अंग्रेज़ ने कहा मैं इस खातून से जा कर के मिलता हूँ। तो वो जब गया तो उसने अपनी किताब में लिखा है द बैटल ऑफ लास्ट आर्क,
بلوچستان کے سرحدی چھاپہ مار اس کا ترجمہ ٹھیک، گلخان نصیر نے ٹھیک۔ کیا، جنرل ڈائر کی کتاب ہے۔ اس نے کہا جب میں اس خاتون کو دیکھا تو میں نے 2 وجوہات سے اپنی فوجی ٹوپی احترام سے اٹھا لیا۔ ایک تو میں نے زندگی میں ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی، یہ میں نے دیکھا، میں نے اس خوبصورتی پہ اپنا ٹوپی اتارا۔ دوسرا میں نے ایسی بہادر عورت دنیا میں نہیں دیکھی جتنا یہ تھا، میں نے اپنی ٹوپی کیا اس کے لیے بات، کیا بات، کیا بات! یہ کہنے کے بعد میں یہ بالکل کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ میری عورت آج مظلوم نہیں ہے۔ یہ بہت منافقت کی بات ہوگی کہ میں 2 تالیاں بجانے کے لیے اتنا بڑا منافقت کیا جائے۔ میری عورت انتہائی بری حالت میں ہے آج، 3-4 وجوہات کی بنیاد پر بری حالت میں ہے۔ ایک جو ایوولوشن دنیا میں ہوتی ہے، ارتقاء جو ہوتا ہے، ہم سب اس کے قدردان ہیں۔ کون ہے جو ارتقاء کا قدردان نہیں بے ہے؟ شک۔ مگر تماشا یہ ہوا کہ جو ہی سماج ارتقاء کرتا ہے، پہلا اس کا تھپڑ پڑتا ہے عورت پر۔ دنیا میں ٹرائبلزم جب ٹوٹا، فیوڈلزم آ گیا، عورت سب سے زیادہ پٹی، مری، خوار ہو گئی۔ کیپٹلزم میں جب دنیا فیوڈلزم سے آیا تو عورت کو آپ نے دیکھا کیسا مارکیٹنگ میں، کیسا ایڈورٹائزمنٹ میں، کیسا براتھل ہاؤسز میں کیا کیا تماشے اس کے استحصال کے بنائے گئے ہیں۔ میرے پاس تو اسٹیٹ بھی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جب بھی اسٹیٹ آئی، ہم لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسٹیٹ بہت مہربان، ماں جیسا شفیق اور وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہے نہیں۔ اسٹیٹ جہاں بھی آیا وہ ڈین، سمجھتے ہو ڈین میں نے بولا، ڈائن، اسٹیٹ ڈائن ہے عورت کے لیے۔ اسٹیٹ جب بھی آئی عورت کا گلا اس نے گھونٹا۔ تو میرے پاس 3 طرف سے عورت پسی ہوئی ہے۔ میرا اپنا ٹرائبل معاشرہ، جو ٹرائبل اب کم ہے، فیوڈل زیادہ ہے۔ وہ فیوڈلزم کا سرائکی دوستوں کو پتہ ہے، سندھ کے دوستوں کا پتہ ہے کہ فیوڈلزم عورت کے لیے کیا خون خوار چیز ہے۔ قرآن کے شادیاں، شکر ہے ہمارے یہاں اب تک نہیں ہے، لیکن قرآن کی شادیاں ہیں۔ سیاہکاری، کاروکاری جس کو بولتے ہیں وہ ہے، یعنی کاروکاری کا اس حد تک ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، اگر آپ نے صرف واہی سیاہی، آپ نے آواز لگا دیا، سیاہی ہو گئی۔ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بول دیا میرا عزت گڑبڑ ہے، آپ ہی عزت کے مالک ہو، لہٰذا اس عورت کو قتل کرنا جائز ہے۔ کوئی قانون، کوئی قصہ، کوئی تو یہ میرا اپنا معاشرہ یہ کرتا ہے۔ اسٹیٹ کا آپ حال دیکھو، دنیا کا اسٹیٹ کے کچھ تو کم از کم ان کے سب اصول، کوئی قانون، کوئی قصہ کہانی۔ ادھر بدبختوں کا ڈیموکریسی، ہم اس ڈیموکریسی کے لیے مر کھپ گئے، بزنجو صاحب سے لے کر کے حاصل بزنجو تک، ہمیں نسلوں کے نسلیں اس جمہوریت کے لیے۔ اور جمہوریت کے کیا میں آ جاتا ہے تو کیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کس طرح کا اس کا سوچ ہے، عورتوں کے بارے میں اس کا کیا سوچ ہے۔ تو وہ جمہوریت میں بھی ہمارے لیے خاک، ہمارے لیے ٹرائبلزم میں بھی خاک، تو عورت تو ہمارے لیے ہماری جگہ پہ تباہ ہے۔ عورت کا ٹریڈیشن میرے لیے گل بی بی ہے۔ میرے بچوں کا نام گل بی بی، زیادہ بلوچ اپنا نام رکھتے ہیں گل بی بی۔ مثلاً توکلی کی محبوبہ سمو کا نام ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں اپنے علاقے میں۔ سسی ہمارے علاقے میں بہت اچھا نام ہے، ہم رکھتے ہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ تو وہ مظلومیت جو عورت کی ہو سکتی ہے وہ ہمارے یہاں ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ تحریکیں چل رہی ہیں، عورت کی اپنی تنظیمیں بن رہی ہیں، اور عورتیں شاعری کر رہی ہیں۔ فاطمہ حسن بیٹھی ہیں اور دوستوں جنہوں نے بلوچستان کا چکر لگایا، وہ میرا ایک دعویٰ، منکسر کیا دعویٰ ہوگا مسکین آدمی کا، لیکن ایک دعویٰ چھوٹا سا میرا ہے کہ اگر بلوچستان میں آج عورتوں کی شاعری ہو رہی ہے اردو میں، بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ کیا بات، یہ بڑا دعویٰ ہے، میں نے بول دیا کہ آج بلوچستان میں اگر اردو کی شاعری اچھی ہو رہی ہے عورتوں کی، وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ دانیال تریر کی 3 بہنیں زبردست قسم کی شاعری کر رہے ہیں۔ محترمہ نوشین کمرانی خوبصورت شاعری کر رہی ہے، سب دوستوں کو اس افسانوں میں گوہر ملک ہیں وغیرہ، ان کا بڑا نام ہے ان کا۔ تو عورتیں اپنی جگہ پہ اپنا حصہ تو ڈال رہی ہیں۔ بے شک، بہت شکریہ۔ ہمارا موضوع بہت وسیع اور بہت گہرا ہے، یقیناً اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے کہا گیا کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو اس عزم کے ساتھ کہ شب تہاریں یا کہ روچے ماوتی گپا جنے، ماں بلوچے ماوتی گپا جنے، اندرے انسان نکشتا ماں تئی زورا کیاں، اندرے انسان نکشتا ماں تئی زورا کیاں، ماوتی لنٹا ندوچے ماوتی گپا جنے۔ تو ہم نے اپنی باتیں کی۔ بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم افضل مراد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے کوئٹہ سے ہمیں آن لائن جوائن کیا۔ بہت بہت شکریہ۔